सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मर्द मुजाहिद मर्द मैदान फयाजुल हसन चौहान साहब। जी फयाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह। दोस्तों, आज हमारे पास इंतहाई अहम खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो ये तहरीक इंसाफ में जो तब्दीलियां होने वाली हैं, क्या उन तब्दीलियों के नतीजे में गंडापुर साहब भी फारग होने वाले हैं? आज फयाज भाई से इस चीज़ का हम पूरा जायज़ा लेंगे कि गंडापुर का कितनी देर का इक़्तिदार बाकी रह गया है। उसके साथ साथ दोस्तों, शख्सियत प्रस्त ग्रोह के लिए अमेरिका से काफ़ी बुरी खबरें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की खुलेआम अल्फाज में हमायत का ऐलान कर दिया है और आज द न्यूज़ में उसके ऊपर बड़ा अच्छा आर्टिकल भी छपा है, उसके ऊपर भी फयाज भाई से पूछेंगे। फिर ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो तालिबान रहनुमा हैं उनके सर पर बड़ी हेड बंदी लगाने का ऐलान कर दिया और उनकी जो इमदाद है वो भी बंद कर दी गई है। तो अफगानिस्तान के साथ हालात किधर जा रहे हैं ये भी पूछेंगे। और आखिर में फयाज भाई से एक सवाल मैं अपनी रिक्वेस्ट पर भी करूंगा कि ये जो आजकल पाकिस्तान में फैमिली यूट्यूबर्स ने गन डाला हुआ है उसका हम कैसे तदारुक कर सकते हैं। तो जी फयाज भाई, पहला सवाल, तहरीक इंसाफ में होने वाली तब्दीलियाँ, और आपने सुना ही होगा कि जुनैद अकबर साहब को लगा दिया गया है, गंडापुर को सूबाई सदारत से फारिग कर दिया है और अब चांसेस बन रहे हैं कि शायद गंडापुर को भी फारिग कर दिया जाए। तो ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुशरा बीबी जो वहाँ पर 2-3 महीने का चिल्ला लगा कर आई हैं, उस चिल्ले की पादाश और उसके कंसिक्वेंट और उसके आफ्टर इफेक्ट और उसके रिजल्ट के तौर पर उनके जो मुआक़लात थे, उन्होंने बताया कि पंजाब के अंदर तो चलो ठीक है, पैसा था पोस्टिंग ट्रांसफ़र का 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, DPO, RPO, CPO, लेकिन जो मज़ा KPK में है ना जी, वो कहीं पे नहीं है। और वो भी फिर नकदा कोका की तहरीक फितना ख़वारिज, सियासी फितना ख़वारिज जो चल रही है 3 साल से, इसमें बैरूनी जो एलिमेंट्स हैं वो करोड़ों डॉलर्स जनाब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, भजवा रहे हैं, जो धड़ाधड़ बरसात की तरह, बारिश की तरह इनके ऊपर गिर रहा है, KPK में ख़ुसूसन। उसको आए बड़े मज़े वहाँ पर। उसने जब चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू किया तो अली अमीन गंडापुर और उसके भाई, जिन्होंने अपनी लूट मार मचाई हुई थी, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उन्होंने फिर, जो मेरी शुनीद है और मेरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते हैं और उनके साथ कमिटमेंट्स हैं अली अमीन गंडापुर की और उसकी पूरी फैमिली की और उसके ग्रुप की फ्रॉम डे फर्स्ट से, फिर उन्होंने अपना पूरा सोर्स लड़ा के रियासत के साथ मिल के बुशरा बीबी को दोबारा जेल करवाई। अब ये चीज़ खुल के सामने आ गई, बानी तहरीक इंसाफ को भी पता चल गई, बुशरा बीबी को भी पता है और बच्चे बच्चे को पता है। उसकी पादाश में फिर बानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को सूबाई सदारत से फारिग किया। बिल्कुल सही। अब बुशरा बीबी ने अंदर जाके अपने ख्वाब सुनाना शुरू कर दिए अपने मुरीद को, और मुरीद तो कहते हैं मेरा मुर्शिद एक ही है। वो तो दुनिया के सामने उसने ओपनली 20 दफ़ा वीलॉग्स करते हुए कहा कि मेरा एक ही मुर्शिद है। जी, तस्बीह हाथ पे पकड़ के, बुशरा, ठीक है ना जी, मेरा माही छैन छबीला मैं तो नाचूंगी। तो बानी तहरीक इंसाफ को उनके मुर्शिद ने ख्वाब सुनाए कि पहले ऐन था, ऐन के नाम पे सारी चीज़ें चलती थी, अब जनाब बे है। बे अब बे के नाम से जिसको बनाओगे वजीर आला, तुम्हारे इधर भी 4 साल अगले KPK में पूरे होंगे और तुम्हारी कैद भी जो है ना उससे जा खलासी होगी। अब वो बेनामी कोई बंदा है, लोग कुछ बताते हैं कुछ कहते हैं, उसको बनाने के लिए उसने ये फिलर छोड़ दिया। ये ख्याल भाई, ये जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत है उसमें तो ये एक तो आतिफ खान ग्रुप है, एक ये गंडापुर ग्रुप है और एक ये मुराद सईद ग्रुप है। तो ये बे बंदा किस ग्रुप से है? ग्रुप की कहानी नहीं है, बुशरा बीबी का डायरेक्ट ये वाली कहानी है। अच्छा, उन्होंने जो कहानी छेड़ दी ना कि वज़ीर आला चेंज होना है, अब यहाँ पर कम से कम 8 से 10 कैंडिडेट हैं जो अरबों रुपया देने को तैयार हैं, अरबों रुपया। अब अरबों रुपए की दाढ़ी बुशरा बीबी ने जेल के अंदर से बैठ के लगानी है और एक तीर से कई शिकार करने हैं, और सबसे बड़ा शिकार अपना दुश्मन जिसने उसको जेल करवाई है, अली अमीन गंडापुर, उसको फारिग करवाना है। नहीं तो ये फयाज भाई, ये पूरा जो एक मसला बन रहा है, बुशरा बीबी को क्या ये नज़र नहीं आ रहा कि मैं 7 साल जेल में हूँ? तो मतलब ये क्या, उनको क्या अपनी रिहाई नज़र आ रही है जो ये सारे बंदोबस्त चल रहे हैं? सर, पैसे की लालच कुरान पाक के अंदर आता है कि इंसान को एक सोने का पहाड़ मिले तो वो कहता है कि मुझे दूसरा भी मिल जाए।
دوسرا ملے تو وہ کہتا ہے مجھے تیسرا بھی مل جائے، تیسرا ملے تو وہ کہتا ہے مجھے چوتھا بھی مل جائے۔ فرحان بھائی جو پیسہ کمانے کی ہرس اور ہوس ان کو لگ چکی ہے نا، پچھلے 35 سال سے بانی تحریک انصاف کو سیاست کے پلیٹ فارم سے یہ چیز لگی ہوئی تھی، لیکن جو مزہ اور چسکا اقتدار کے بعد آیا ہے نا، جو تڑکا لگا ہے، پھر بشرا بی بی کے جو آیا، بشرا بی بی نے اپنے کسٹم آفیسر کے ذریعے سے کروڑوں روپے کمائے ہوں گے اپنی لائف میں، لیکن جو کھربوں روپے کی دیہڑی، کہتے ہیں نا کہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے سواد بھی چوکھا، جو اس انداز سے پیسہ انہوں نے کمایا نا یہاں، اب اس کو لگ گیا چسکا، اب وہ ان کو جناب سکون نہیں آتا۔ تو اب ان حالات کے اندر بھی پنجابی کے اندر اتھووی تے پلتھووی، اندے نو کھانا بھی کھواؤ تے کار بھی چھوڑ کے آؤ۔ انہوں نے سیاست کے اندر اتھووی تے پلتھووی، انا ونڈے ریوڑیاں، مڑ مڑ اپنے کول، چھکو چھک گڈیریاں، ادیاں میریاں باقی ادیاں بھی میریاں، بالکل صحیح، یہ والا جناب ماحول ہے۔ تو انہیں نظر آ گیا بھاجی کے پی کے میں جناب ہم نے ایک اس کو جو غصہ علی امین گنڈا پور پہ ہے، اور یہ آن ریکڈ ہے کہ جب یہ 26 تاریخ کو یہاں سے بھاگے ہیں نا ڈی چوک سے، زبردستی گھسیٹ کے بشرا بی بی کو جب اس نے بٹھایا گاڑی میں اور دونوں بھاگے ہیں، مانسرا کے ایک ریسٹ ہاؤس میں جا کے ٹھہرایا، تو ادھر تک آپس میں یہ ایک دوسرے کے دستوں گریبان رہے ہیں، علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی۔ اچھا فیاض بھائی، ایک آج کل سوشل میڈیا پر ویڈیو کافی وائرل ہے، آپ نے شاید دیکھی ہو، وجاہت سعید خان کی۔ اب وہ نا امریکہ میں کھڑا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کانگریشنل ہیئرنگ کروا رہے ہیں امریکہ میں، اور بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ میں وہ کانگریشنل ہیئرنگ بھی نہیں تھی، انہوں نے ایک پرائیویٹ کمرہ بک کروا کے 2 کانگریس مین بلا لیے تھے۔ فرحان بھائی جی جی، دل دکھتا ہے بینگ اے پاکستانی ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ ایک اس کی بات پوری اس پہ آپ کو سنا پوری میں نے سنی، اس نے بولا پاکستان پر پابندیاں لگاؤ، اس نے بولا پابندیاں لگاؤ پاکستان۔ سر میں مجبوراً یہ زبان استعمال کر رہا ہوں، اور میں جو پچھلے 5-6 ماہ سے جو زبان بعض استعمال کرتا ہوں نا، خدا کی قسم مجبوراً میرا اندر کی پاکستانیت مجبور کرتی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا ہے۔ یہ وہ کہ جو فوج اور ISI کی گود میں بیٹھ کے میری آنکھوں دیکھی چیزیں، میری سنی دیکھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کوئی جانتا تک نہیں تھا جانا صحافت کے اندر، بالکل ایسے۔ اور یہ بغیرت کا بچہ 1973 کے آئین کے دشمنوں کا جو گروہ ہے نا، جس کا ہیڈ کوارٹر برطانیہ میں ہے، یہ برملا اوپنلی ان کا جناب ریپرزنٹیٹو ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کو جنرل فیض کے دور میں ISI نے اپنی گود میں بٹھا کے یہ جھولے لیتا رہا، اس کو پروگرام ملتے رہے، اس کو ٹاسک ملتے رہے، اس کو جناب آرمی کی وہ جگہ جہاں پہ خط اول محاذ سرحدوں پہ اس کو لے جایا جاتا رہا، اس کے کیریئر کو پروموٹ کیا جاتا رہا۔ اور مزیدار بات سنیں، پوری پاکستانی قوم سن لیں، یہ الو کا پٹھا 2022 کا سال، مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست نومبر اکتوبر نومبر دسمبر، جب آپ کی یہ سیاسی فتنہ خوارج عروج پہ تھی، اس بغیرت کے ویلاگ اور ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اس پورے سال میں پوری پاکستانی قوم کو غلط ٹریک پر لے جاتے ہوئے یہ میسج دیتا رہا کہ بانی تحریک انصاف امریکہ کے خلاف واحد کھڑا ہونے والا امت مسلمہ کا لیڈر ہے، پاکستانی امت مسلمہ کا، بالکل ایسے۔ اور امریکہ سے آزادی دلوانے کے لیے یہ مرد مجاہد، یہ مرد میدان، یہ جناب بانی تحریک انصاف کھڑا ہوا ہے۔ اس کی پاداش میں امریکہ نے اس کو اقتدار سے نکال دیا ہے، اور امریکہ کی جو غلام پاکستان کے اندر ادارہ ہے وہ پاک فوج ہے، اور امریکہ کی غلامی سے مجبور ہو کے پاک فوج جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دے رہی اور اس کو اقتدار سے نکال دیا۔ سے پوچھو گے تم، ایک جعلی، ایک ڈرامٹائز کیا ہوا، ایک سو کالڈ، ایک فیک، آپ نے کانگریس کا اجلاس جس میں ٹوٹل 3 کانگریس کے ممبر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اینٹی پاکستان، وہ بھی پرو جی جی، جو پرو اسرائیل، جو پرو انڈین، وہاں پر بیٹھ کے تم بیانیہ یہ دے رہے ہو کہ بھائی فوج جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے، فوج جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کے خلاف ہے۔
بانی تحریک انصاف تمہارا تابع دار ہے، ہم تمہارے تابع دار ہیں. ہم جناب پاکستان کو امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، کوآپریٹ کر کے، سنکرونائز کر کے اس کی پالیسیوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. پاک فوج اس کے رستے کی رکاوٹ ہے تو جناب پاکستان کے اوپر پابندی لگائی جائے. اوے الو کے پٹھے، تو پاکستان کے اوپر یہاں کے ابھی اس قیدی نمبر 420 کے پیچھے تم نے میرے سونی دھرتی پاکستان کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی، تو 2022 کے اندر بغیرت انسان تو کیا کر رہا تھا؟ 2022 کے اندر تو جو ہے نا کہتا تھا کہ پاک فوج امریکہ کی غلام ہے. اب تو جا کے وہاں پہ کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام اور دوست ہیں. سر یہ وہ منافقت ہے جو معید پیرزادہ، شہزاد اکبر، شہباز گل، عادل راجہ اور یہ میرا جی چاہتا ہے میں جو ننگی گالی مجھے آتی ہے میں اس بغیرت کو نکالوں. میں اس کا سارا مذہبی نظریاتی میں اس کا سارا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں. یہ فیاض بھائی یہ جو بات ٹب میں بیٹھا تھا وہ آپ نے دیکھا تھا جب 2018 پہ آیا تھا؟ یار جب تم جنرل فیض کی گود میں بیٹھ کے، اس وقت تم آئی ایس آئی کی گود میں بیٹھ کے پاناما کے کیس میں نواز شریف کے خلاف لگے ہوئے تھے، وہ ٹھیک تھا. جو اس کی پوری سپیچ سنو وہاں پہ جناب امریکہ کی جو بھی اپلوڈ ہوئی ہے کہ جناب فوج کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ سیاست کے اندر انوالو ہو، فوج کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر فلاں کرے، فوج اور ایجنسیاں وہاں پر یہ اور وہ. تم ایجنسیوں کی جوتوں کے تسموں کے کونے کے اوپر بیٹھ کے اپنی تشریف رکھ کے تم نے اپنا یہاں پہ مقام بنایا ہے. سر یہ اتنا بغیرت آدمی ہے. ان کا ایک ایجنڈا ہے پاکستان کو توڑنا. اس کے لیے یہ پاکستان میں افراتفری لانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کا 1973 کا آئین ٹوٹے. اور 1973 کا آئین کیوں ٹوٹے یہ ایک لمبی سٹوری ہے، یہ پھر کبھی آپ کو بتائیں گے. سوچے فیاض بھائی امریکہ کے محاذ پر پھر ہو کیا رہا ہے ابھی آج کل جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا یہ امریکہ کو پریشرائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سر وہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. آپ نے ابھی بتایا کہ جینٹری بیچ جی رائٹ ہینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کا بزنس پارٹنر اللہ پاک کی ذات ہے نا. اللہ پاک نے پاکستان کو سدا بہار زندہ رکھنا ہے، پائندہ رکھنا ہے، تابندہ رکھنا ہے. اللہ پاک کی ذات ہے نا. اور دنیا کے اندر سپر پاور جو مرضی ہو، سپر پاور اصل اللہ پاک کی ذات ہے. بے شک دنیا کے اندر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت اور ذلت کے فیصلے خدا کے پاس ہیں، زمینوں پہ نہیں ہوتے، آسمانوں پہ ہوتے ہیں. بے شک ایک مسلمان کو یہ زے بھی نہیں دیتا. تو حقیقت کیا ہے کہ اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہے. اللہ کی ذات کے فیصلے دیکھ لو. اللہ اپنا جیسا معاملات چلاتا ہے نا، اسی ڈونلڈ ٹرمپ جس کو اپنا باپ بنا کر پچھلے 8-9 ماہ سے بانی تحریک انصاف اور اس کے تمام قائدین پاؤں پہ گھنگرو باندھ کے ناچتے رہے، آج اسی ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں سے لوگ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی رٹ کو تسلیم کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی مثال یہ جینٹری بیچ ہے جس نے آرٹیکل لکھا دا نیوز کے اندر. اس آرٹیکل کے اندر اس نے ایڈمٹ کیا کہ پاکستان ایک انتہائی رسپانسیبل ملک، پاکستان ایک انتہائی جغرافیکل امپورٹنٹ ملک، پاکستان کی وار اینڈ ٹیرر کے اوپر قربانیاں. اور پھر اس پہ ایک اور بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسی انتظامیہ کا ممبر پاکستان کی وار اینڈ ٹیرر کے اوپر قربانیوں کو ایکنالج کر رہا ہے، لیکن قربان جاؤں امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز کے اوپر. بالکل صحیح. اس عظیم نوسرباز نے جب دورہ کیا تھا نا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، جی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ساتھ بٹھا کے نہ صرف اس کے منہ پہ، پنجابی چپیڑا کہتے ہیں، اردو میں تھپڑ کہتے ہیں، اس کے منہ پہ چپیڑے ماری، اور اس کی منہ پہ پڑنے والی چپیڑے ہر پاکستانی کے منہ پہ چپیڑ تھی. کیا اس نے کہا؟ آپ ابھی جناب میری پوری پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ وہ نکال لیں جی اس کی وہ پوری میٹنگ. اس نے کہا کہ میں مسٹر پرائم منسٹر سے بڑا خوش ہوں، یہ آنے کے بعد میرا اعتماد ہے کہ پاکستان پہ پہلے میں اعتماد نہیں کرتا تھا کیونکہ پاکستان ہم سے ڈالر لیتا رہتا تھا وار اینڈ ٹیرر پہ اور کرتا کچھ نہیں تھا. یا اللہ، اس سے بڑی گالی، اس سے بڑا الزام اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ بندہ امت مسلمہ کا عظیم نوسرباز، یہ ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے جناب مسکراتا رہا جنا، اور ہاتھ میں تسبیح، جعلی تسبیح لے کے
وہ جناب تسبیح پھیرتا رہا. اگر میں وہاں پر ہوتا نا, یا کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہوتا, بس اس نے سپیچ بعد میں کی, پہلے اس نے کی, اس کا بنتا تھا کہ یہ جواب دے. کیا جواب بنتا تھا؟ جواب یہ تھا, مسٹر پریزیڈنٹ آپ انتہائی قابل احترام, لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وار اینڈ ٹیرر پہ پاکستان نے $150 بلین کا نقصان کیا اپنا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان نے وار اینڈ ٹیرر کے اوپر 90,000 سے زائد اپنے فوجی جوان, افسر, پولیس جوان اور ہر مکتبہ فکر, ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کی شہادتیں دی ہے. جناب مسٹر پریزیڈنٹ آپ میرے لیے بڑے قابل احترام, امریکہ میرے لیے بڑا قابل احترام, لیکن ہم نے وار اینڈ ٹیرر کے اوپر پاکستان کی معیشت, معاشرت, ثقافت, تمدن سب کا بیڑا غرق کروا لیا. جناب مسٹر پریزیڈنٹ آپ کے وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے پاکستان کے اندر صحت تباہ ہو گئی. جناب مسٹر پریزیڈنٹ آپ کی وار اینڈ ٹیرر کے پیچھے پاکستان کے جغرافیہ, پاکستان کے اندر ٹیررزم, پاکستان کے اندر ہر قسم کی جناب ایکسٹریمزم وہ ابھر کے آئی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ پاکستان نے وار اینڈ ٹیرر کے اوپر امریکہ کے لیے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور نیٹو کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ چپ, سومن بکمن. وجہ خوف, بالکل انڈر ایب ہونا, مروب ہونا, ڈرنا. وہ وقت تھا, اس وقت پتا لگتا کہ یہ امت مسلمہ کا عظیم قائد ہے یا امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز ہے. اس نے ثابت کیا کہ یہ امت مسلمہ کا اور پاکستان کا عظیم نوسر باز ہے. بلکہ اس نے کشمیر بھی بیچا ہے, ڈاکٹر عافیہ پہ ہی بات نہیں کی. تو میں اس جینٹری بیچ کی اس بات کے اوپر 100% اتفاق کرتا ہوں, اور اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک انڈیکیشن ہے. اور اس کے اوپر لگدا کوکا کے اوپر ناچنے والوں کے گھنگرو بھی ٹوٹ گئے, ان کی نیندیں بھی اڑ گئیں, اور ہر آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا پیغام لے کر آئے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کو پتا ہے کہ پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے. پاکستان کے اندر لاسٹ ٹائم کہ ہم نے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا, پاکستان کے اندر منرلز, پاکستان کے اندر معدنیات, پاکستان کے وسائل. ہم سپر پاور نہیں ہیں. فرحان بھی ایک بات سمجھیے گا اور پوری پاکستانی قوم بھی سمجھے, ہم سپر پاور نہیں ہیں, ہم ترقی پذیر ملک ہیں. سپر پاور امریکہ ہے. امریکہ نے اگر اپنی سپرمیسی کو قائم رکھنے کے لیے دنیا جہان کے وسائل کے حوالے سے پازیٹیو طریقے سے, لیگل طریقے سے اگر چیزوں کو حاصل کرنا ہے, تو پھر جس ملک کے اندر جو وسائل ہے یا اس کی اہمیت ہے اس کو ماننا پڑے گا, اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا, اس ملک کی ریاست کی رٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور وہ کرے گا. اس کے اندر 100 خامیاں صحیح, لیکن وہ ایک رسپانسبل ملک ہے. وہ نقد کوکا کی تحریک پہ ناچنے والے اب نارمل قسم کے لوگوں کا گروہ نہیں ہے, نہ وہاں کی ریاست نہ وہاں کی ڈیپ سٹیٹ. انہیں پتہ ہے امریکہ کی کیا, پاکستان کی کیا اہمیت ہے. تو انشاءاللہ امریکہ کا کوئی بھی صدر آئے, امریکہ کو پاکستان کے ساتھ ایک گریسفل طریقے سے ایک ریلیشن رکھنا پڑے گا. اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایک گریسفل طریقے سے نہ اس کے رستے کی رکاوٹ بنے, نہ اس سے کوئی ہم بدماشی کریں, نہ اس سے کوئی ہم لڑائی کریں, نہ ہم اس سے کوئی جھگڑا کریں, نہ ہم اس سے رفٹ کریٹ کریں, نہ ہم اس کے خلاف سازشیں کریں. اور اس کے جو عالمی سپرمیسی ہونے کے ناطے سے جو اس کے جائز مفادات ہیں اس کے ساتھ تعاون کریں. فیاض بھائی, ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے امریکہ میں ہی کہ طالبان کی امداد بھی بند کر دی گئی ہے, اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسامہ بن لادن سے بھی بڑی ہیڈ منی لگائیں گے طالبان لیڈرز کے اوپر. تو یہ آپ کو کیا افغانستان والے حالات کدھر جاتے ہیں؟ مجھے ایک چیز کا مزہ آ رہا ہے فرحان بھائی, ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی, خدا کی قسم. وہ ایک اینکر ہے وہ رضوان رضی صاحب, رضی دادا صاحب, وہ ایک لفظ ان کے متعلق کہتے ہیں یار 1 سال ہو گیا ہے فرحان بھائی, انہوں نے انت اٹھائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. پیچھے ان کے را ہے, انڈین را, ان کو تو کچھ پتہ کوئی نہیں ہے. انڈین را کے اسپیشل ہینڈلرز ہیں جنہوں نے انڈیا میں اور بمبئی میں بیٹھ کے, دلی میں بیٹھ کے, اور پھر ان کے فزیکلی وہاں پہ موجود کونسل خانوں میں تمام سوشل میڈیا پہ جعلی فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف, پاک فوج کے خلاف, ISI کے خلاف, پاکستان کی عوام کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف جو انت ڈالی ہوئی ہے انہوں نے. اب پتہ چلے گا کنی بیدہ سو ہونا ہے. اب جب امریکہ سرکار ان کے اوپر دوبارہ وہی رویہ رکھے گی نا, ان کو یاد آئیں گے ابو جی. کون سے ابو جی؟ پاکستان.
افغانیوں کا ابو جی پاکستان فرام ڈے فرسٹ سے ہے، پچھلے 50-55 سال سے، 1979 سے لے کے افغانستان کا ابو، افغانستان کا دادا ابو، افغانستان کا پردادا ابو، افغانستان کی اماں، افغانستان کی نانی، افغانستان کی پرنانی، پالنے کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، پوسنے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، لک آفٹر کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، کھانے پلانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، پہنانے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ 55 سال پاکستان نے پالا، ان کے نمبر 1 لیڈر سے لے کے ان کی عام عوام تک کو، ان کے پیچھے ہم نے اپنی اکانومی تباہ کی، اپنی معیشت تباہ کی، پاکستان میں پوڈر، چرس، پاکستان میں کلاشنکوف کلچر، پاکستان میں لاقانونیت، پاکستان کے کاروبار عام پاکستانیوں کے ہاتھوں سے چھن کے ان کے ہاتھوں میں جانا کھلے دل سے ہم نے کیا، آج بھی ہم کھلا دل دکھانے کو تیار ہے۔ لیکن جو یار 2 سال سے انہوں نے انی ڈالی ہوئی تھی، تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے۔ اس موقع پہ ان کو یاد آئے گا پاکستانی افغانی بھائی بھائی، جی پاکستانی افغانی بھائی بھائی، ہم مسلمان بھائی ہیں، جی جی، لیکن ہم اس موقع پر بھائی بن کے دکھائیں گے، لیکن ان کو عقل آ گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا فیاض بھائی، آخری سوال، آج کل فیملی یوٹیوبرز کا بڑا چرچا چل رہا ہے، آپ نے شاید نام سنے ہو، ڈکی بھائی، ندیم نانی والا، رجب بٹ کے عجیب و غریب لوگ ہیں، اور انہوں نے آج کل بدماشیاں شروع کی ہیں کہ کوئی بندہ ان کے خلاف ویڈیو بنا دے۔ ایک وہ لڑکے طلحہ، اس نے ویڈیو بنائی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس لڑکے کے گھر پولیس سے ریڈ کروایا، کچھ 14 بندے پولیس کے گئے، اس کے والد صاحب کو اغوا کروا لیا، اور اس کو بھی بیچارہ وہ اب در بدر گھوم رہا ہے اور وہ ویڈیوز بنا رہا ہے کہ یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب اتنی پاور ہے کہ پولیس ان کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے۔ یار ویسے کتا کام ہے، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کی عزت کا جنازہ نکلوا کے آپ جو ڈالر کماتے ہیں، لعنت ہے آپ کے اوپر۔ میری آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان سے ریکویسٹ ہے، اور میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو ڈتھ ڈالیں، لیکن کسی کے گھر اور کسی کی چار دیواری اور کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بلکہ فیاض بھائی یہ اکیلا کیس نہیں ہے طلحہ والا، اس سے پہلے ایک لڑکا تھا بدلہ بردر، وہ بھی یوٹیوب پہ کافی مشہور تھا، وہ غریب آدمی اپنا شہر چھوڑ کے آئس لینڈ شفٹ ہو گیا ہے تاکہ وہ ان کے خلاف ویڈیوز بنا سکے، کیونکہ اس کو انہوں نے پاکستان میں رہنے ہی نہیں دیا۔ مطلب اتنا بڑا مافیا بن چکا ہے۔ دنیا گلوبل ولیج ہے، یہ سوشل میڈیا کی ایپس، اب یہ مجبوری ہے، پاکستان اس پہ پابندی بھی نہیں لگا سکتا، نہ پاکستان کی ریاست کے لوگوں کے اندر اتنی تڑ ہے، لیکن انہوں نے باز نہیں آنا، یہ اپنا ہیرا منڈی چلاتے رہے، یہ اپنا بازار حسن چلاتے رہے، لیکن کسی کی جان مال اور عزت کے اوپر ہاتھ ڈالیں، یار یہ تو پھر ریاست کا کام ہے نا، یہ تو پھر قانون نافذ کرنے والوں کا تو اگر فیاض بھائی یہ جو جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ ان کی سپورٹ کریں گے؟ بالکل کروں گا ایز اے پولیٹیشین۔ سر میں بالکل کروں گا، میں بالکل کروں گا۔ بھائی اپنی چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ۔ میرا مذہب کے حوالے سے بھی، میرا فرقے کے حوالے سے بھی، میرا عقیدے کے حوالے سے بھی، میرا سیاست کے حوالے سے بھی، میرا سوچ کے حوالے سے بھی یہ نظریہ ہے، میں تو ذاتی طور پہ 100% اس پہ میں قائم ہوں۔ میرے جتنے دوست ہیں سارے نقدہ کوکا پہ ناچنے والے ہیں، رات کو بھی ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کالج کے دور کے لیے نا، اکٹھے بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، تم اپنا موج میلہ کرو، ہماری اپنی سوچ۔ لیکن جب میں کسی کے گھر میں گھس کے یا کسی کے دماغ میں گھس کے اس کو اریٹیٹ کروں گا، گالی دوں گا، تنگ کروں گا، بلیک میل کروں گا، تھریٹ لگاؤں گا، پھر میں شیطان ہوں۔ پھر اگر میں شیطان ہوں تو ریاست کا فرض بنتا ہے کہ میرے جسم کے اندر سے شیطانیت نکال کے نا اس کو چوک میں لٹکائیں۔ تو یہ جتنے لوگ دوسروں کے اوپر زبردستی امپوز کرتے ہیں، مذہب، سوچ، فکر، سیاست اور اپنی جناب ساری اس قسم کی حرکات، سر ان کو نشانے اور یہ سارے ہیں بھی، یہ سارے نقدہ کوکا پہ ناچنے والے طبقہ ہے، یہ ہے بھی لوگ۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس بانی تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاست نہیں، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشرت، پاکستان کا تمدن، پاکستان کی اخلاقیات، پاکستان کے معاملات، ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان میں سے یہ ایک مثال آپ دے رہے ہیں۔ تو چلیں دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کے جتنے کمنٹس ہیں ہم سارے کمنٹس پڑھتے ہیں
اور آپ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں. اس کے علاوہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں آپ یقین مانیں, اگر ہم چاہتے تو مطلب ہم اس پہ وائرل ہونے کے لیے بے شمار ایسی باتیں کر سکتے تھے جو کہ یہ نقدہ کوکا پہ ناچنے والے کرتے ہیں, لیکن ہم نے سوچا کہ ہم نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے. تو اب یہ ویڈیوز وائرل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے دوستوں میں آگاہی پھیلے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.